अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली जैसा कि ईद गुजरी है, बहुत सारे लोग होंगे आज जिनका उठ के काम पे जाने के लिए मन नहीं कर रहा होगा। ईद की छुट्टियों में भरपूर एंजॉय किया, खाबे शाबे खाए, मौज मस्ती की, पार्टीज की, लेकिन सारे छुट्टियों के बाद जब एकदम से काम पे जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा महसूस होता है कि यार अब भी वो छुट्टियां जो हैं वो चलती रहें, वो मौज मस्ती जो है वो चलती रहे। लेकिन भाई काम किसने करना है, काम तो साथ साथ चलता है ना। तो जैसा कि आपको पता है, सिटी एट 10 जो कि हमारा मॉर्निंग शो है, इसका आगाज जो है वो किसी एक ऐसी अच्छी बात से किया जाता है जिससे ना सिर्फ आपकी दुनिया संवरे बल्कि उसके असरात जो हैं वो आपकी आखिरत के ऊपर भी मर्तब हो। तो हमारा सेगमेंट है एक दिन एक नेकी, उसकी तरफ चलते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये पैगाम दिया, जो जिसका अहल है उसको उसी मनसब पर मुकर्रर करना चाहिए। और यहाँ अमानत का जिक्र फरमाया। अमानत की 3 किस्में हैं। पहली वो किस्म जिस अमानत का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ है, अल्लाह की ज़ात के साथ है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको बजा लाना, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उससे बाज रहना, ये भी एक अमानत है। इसके मुतालिक भी क़यामत के दिन हमसे पूछ होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमानत को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और यही वो रास्ता है जो कि बेशक एक कामयाबी का रास्ता है, और ना सिर्फ ये दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी। और इस रास्ते पे अगर इस सराते मुस्तकीम पे हम कायम रहते हैं तो यकीन जानिए हमारी आने वाली नस्लें भी बेहतर दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकती हैं, और इसके साथ साथ आखिरत भी संवर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि रोज़े जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त गुजरे हैं, क्योंकि मौसम कमाल का रहा रोजों के अंदर, और एक प्लेजेंट वेदर था। एक कहा जाता है ना कि यार गर्मी बहुत ज्यादा है, या कहा जाता है सर्दी बहुत ज्यादा है, तो ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी थी। रब की रहमत बरसती रही पूरे रमजान, और रोजे किस तरह से गुजरे पता भी नहीं चला। तो लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि मार्च भी गुजर गया है, और फिर ऑलमोस्ट मई जो है वो आने वाला है। तो मई के अंदर गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन उसकी आज झलक सुबह आते हुए मैंने देखी। सूरज यूं महसूस हो रहा था जैसे बिल्कुल पास ही है, और गर्मी जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन आज का वेदर कैसा रहेगा फैसलाबाद का, मुझे नहीं पता, मैंने भी जानना है, आपको भी जानना है, तो उसके लिए आपको देखना होगा टुडेज वेदर। हमारी प्यारी सी रिपोर्टर मरियम मौजूद होंगी, हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगी। मरियम, बताइएगा जरा क्या सूरत हाल है आज फैसलाबाद में, मौसम कैसा होगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर साफ रहेगा, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फैसलाबाद में सूरज मियाँ ने जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और गर्मी की शिद्दत वो बरकरार है। दिन के आगाज में ही जहाँ सूरज अपनी किरणों के साथ गर्मी का एहसास दिलाता है, तो उसके साथ साथ जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो उसके साथ गर्मी की शिद्दत जो है वो और मजीद बढ़ जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 45% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, और हवाएं ना चलने की वजह से, उनके साकिन होने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी गर्मी की तरफ जो है वो जाने लगा है। तो दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी इसी का सबब है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। जी
بہت شکریہ مریم، آپ فیصلاباد کے موسم کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی موسم جو ہے وہ مزید سہانا ہو، لیکن امید تو نہیں دکھائی دیتی، لیکن امید سے دنیا جو ہے وہ قائم ہے، اس لیے امید رکھنی چاہیے. بیچ بیچ میں ذرا جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز میں شارٹ سرکٹ آ جانا، تو گرمی میں بھی شارٹ سرکٹ بعض اوقات آ جائے گا، بارش آ جائے گی تو موسم جو ہے کہیں کہیں پلیزنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. خیر لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں، گرمیاں جہاں پہ پریشانی لاتی ہے نا، بندہ ہوتا ہے یار بائک پہ جا رہا ہوں، گرمی لگ رہی ہے، رات کو لائٹ چلے گی، لوڈ شیڈنگ میں گرمی لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی آتی ہے. جہاں پہ غم ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے وہاں پہ. تو خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ گرمیوں کے اندر آم آتے ہیں، اور ہمارے آم جو ہوتے ہیں وہ آم نہیں ہوتے، چونسا ہو، دسہری ہو یا پھر لنگڑا ہو، سارے کے سارے بڑے لذیذ اور رسیلے آم ہوتے ہیں. تو آم کا انتظار جو ہوتا ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے کہ کب آئے. تو امید ہے کہ جلد آم بھی مارکیٹ کے اندر آ جائے گا، لیکن وہ آم کھانے کے لیے اب عام بندہ اسے افورڈ کر پائے گا کہ نہیں، یہ بھی جب آئے گا تو ریٹ سے ہی پتہ چلے گا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف آج کل ہر طرف آپ کو جہاں پہ بھی دیکھیں، جس بھی اسٹوڈنٹ کے منہ پہ، چاہے اب تو میں کہتا ہوں بایو کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کے منہ کے اوپر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یار ای کامرس کا بڑا کام ہے، اور کمپیوٹر سائنس کو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب تو اسپیشلائزڈ ان کی ڈگریز بنا دی گئی ہیں، ان کو پڑھایا جا رہا ہے ای کامرس کے حوالے سے. آل اوور دا ورلڈ ایک بزنس ہب جنریٹ کر دی گئی ہے، اس میں بہت سارے، اس کا اگر دیکھا جائے نا اسپیکٹرم بہت براڈ ہے. آپ امیزون کے اندر کام کر رہے ہیں، فائبر کے اندر کام کر رہے ہیں، پروجیکٹس بنا کے دے رہے ہیں، ویب سائٹس بنا کے دے رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا براڈر اسپیکٹرم جو ہے وہ آپ کو اس فیلڈ کے اندر نظر آتا ہے. لیکن اس فیلڈ کا پاکستان میں کتنا اثر ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا ان کو اس سے کوئی فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو انڈیا ہم سے آگے جا رہا ہے یا ہم انڈیا سے آگے جا رہے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ وہ جنریٹ کر رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں؟ اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو معیشت، خاص طور پہ اگر پاکستان کی معیشت دیکھا جائے تو اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے اور کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں؟ اور اگر انڈیا سے کمپیئر کرے، اگر انڈیا آگے ہے تو کیوں آگے؟ کیا ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس ارننگ کے طریقے کچھ اس طرح کے جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کچھ ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کہ آل اوور دا ورلڈ اس ای کامرس کے اوپر گرپ جو ہے اپنے پنجے زیادہ مضبوطی سے گڑاتے ہیں؟ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو آج ہمیں جن گیسٹ نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف میں آپ کو کروا دوں. ہمارے ساتھ عرفان عزیز صاحب موجود ہوں گے جو کہ ای کامرس ایکسپرٹ ہیں، آل اوور دا ورلڈ بہت ساری فرمز کے اندر ایز اے جاب بھی کر چکے ہیں، وہاں پہ اچھی پوسٹوں پہ بھی رہ چکے ہیں، ای کامرس کے حوالے سے بڑا ایکسپوجر رکھتے ہیں انٹرنیشنلی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنا ای کامرس میں انہوں نے بزنس میں سٹینڈ لیا ہے. اب اس حوالے سے بھی میں آپ سے لازمی ڈسکس کروں گا کہ اگر اپنا سٹینڈ آپ لینا چاہتے ہیں، آپ انٹرپرینور ہیں، تو کس طرح سے اپنے بزنس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے. تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی مسکان سے آج مجھے ایک شخص دیکھ رہا ہے، کیونکہ جیسے شو ختم ہوگا نا میں نے ان کے ساتھ کہیں جانا ہے. تو جہانگیر اشرف ہمارے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. السلام علیکم جہانگیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ویلکم ٹو دا شو جناب. اور پہلے جو ہے وہ رخ کرتے ہیں عرفان عزیز صاحب کی طرف. عرفان صاحب پہلے مجھے ایک بریف انٹروڈکشن تھوڑا سا دے دیں. بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت ہمارا ٹی وی ٹیون کر کے چینل 41 بیٹھے ہیں جو ای کامرس کے حوالے سے نہیں جانتے، تو ایک عام لفظوں کے اندر کچھ سمجھا دیں کہ یہ ای کامرس ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں. پاکستان میں اس وقت ای کامرس کس طرح سے چل رہا ہے، کون سے بچے ہیں جو کہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سا بریفلی اسے ایکسپلین کریں. شیور حنان، اس کو اگر ہم آسان زبان میں بات کریں، ای فار الیکٹرانکس، کامرس مین بزنس. ہر وہ بزنس جو الیکٹرانکلی ہو سکتا ہے وہ ای کامرس کہلاتا ہے. اب بزنس کی بھی فارم ہے، آپ سروس دے سکتے ہیں، پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں ایریاز اس میں کور ہوتے ہیں. ہر وہ اگر آپ جاب کی بات کریں، جاب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سروس دے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ اپنی سیلری لے رہے ہیں ہم. اسی طرح ای کامرس میں یا تو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی سروسز، فائبر، اپ ورک اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ آپ سروس دے رہے ہوتے ہیں جس کے اگینسٹ آپ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از کالڈ ای کامرس. اب اس کی اسکوپ کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے ہم فیکٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فیصل آباد کے اندر، سب سے زیادہ سیل کس ادارے کی ہے، کس شاپ کی ہے یا کس پلازے کی ہے؟ یو کین ایزیلی چیک. ای ایل او فیصل آباد میں ایک نام ہے اور ان کا آن لائن پریزنس ہے، ایکسپورٹ لیفٹ اوور کے نام سے سب سے زیادہ سیل اس کی ہے. اگر آپ چلے جائیں انٹرنیشنلی، سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے آپ کی امیزون ہے. پورا پاکستان اتنا نہیں کما رہا جتنا امیزون کی ارننگ ہے، ریونیوز ہیں اس کے. سو اگر آپ ریچسٹ پرسنس کو بھی دیکھ لیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، سم ہاؤ دے آر آئدر ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی اور ای کامرس.
सो आप जैक मा को देख लें, मार्क जकरबर्ग को देख लें, आप अली बाबा हो जाए, अली बाबा- फेसबुक हो या- जाए, ये सब चीजें जो सो है। अब इसका स्कोप तो है, इसमें डेफिनेटली हम आगे जाके इस पे बात करेंगे कि फेलियर रेशो कैसे क्यों ज्यादा है। लेकिन एक चीज श्योर है कि ये इमर्ज हो चुकी है मार्केट, खास तौर पे कोविड में अगर आप देखें तो इसका बहुत बड़ा बूम था और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब कैसे यूज हो रहा है, फेलियर रेट क्यों, उस पर हम इंशाल्लाह ताला बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और अगर देखा जाए, जैसे आप कोविड की बात कर रहे थे, तो कोविड में जहां पे लोगों को घर रहना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों से महरूम होना पड़ा, बाहर नहीं जा सकते थे, काम नहीं कर सकते थे, तो एक नई चीज़ इंटरनेशनली अगर आप देखा जाए तो लोगों को ज्वाइन करने के लिए घर पे इंटरनेट की सर्विसेज को किस तरह से लोग यूटिलाइज कर सकते थे, बिजनेस के हवाले से, दिग्गज चीज़ों के हवाले से, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो देखने को हमें मिली। तो जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जहांगीर साहब, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ ई कॉमर्स की, इस हवाले से बताइए। अच्छा हनान, कोविड की बात तो ज़रूर आती है जब भी हम ई कॉमर्स की या आईटी की बात करते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं, क्योंकि प्री कोविड और पोस्ट कोविड पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज हो गया। उससे पहले जॉब नेचर डिफरेंट थी, उससे पहले आपके हालात डिफरेंट थे, अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट थी। जैसे ही कोविड आया उसके बाद से सिनेरियो चेंज हुआ, फिजिकल इन टच जो है वो कम से कम होता गया। 2 साल तो बिल्कुल गैप रहा और बहुत जगह पर तो पढ़ाई भी फिजिकल नहीं हो सकी, वो भी बच्चों को घरों में बैठकर ऑनलाइन करना पड़ी। उस दौर में ये इमर्ज हुआ ज़्यादा और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हालांकि उससे पहले बहुत पहले से चल रही हैं चीज़ें, ई कॉमर्स भी पहले से चल रही है, आईटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स पहले से चल रहे हैं, लेकिन इसमें जॉब रेशो कह लें या इंडक्शन रेशो कह लें या एंटरप्रेन्योर कह लें, वो पहले उतने नहीं थे जितने कोविड के बाद हमें नज़र आए। क्योंकि रीज़न ये थी, इसमें आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। आप यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया में मार्केट कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। जबकि आप यहाँ पर एक अपनी शॉप बनाएंगे फैसलाबाद में अगर, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस यही कि आपके इर्द गिर्द के एरिया के लोग आएंगे, पूरे फैसलाबाद से भी मार्केट आपकी नहीं होगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन में चले जाते हैं तो आपकी मार्केट पूरी दुनिया बन जाती है। तो यहाँ से लोगों ने इसकी तरफ रुख करना शुरू किया। और चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान की बिलखसूस अगर बात करें तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। क्योंकि हमारी कुछ गवर्नमेंट्स के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को हैं कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जॉब्स जो इतनी क्रिएट नहीं की गई जितना हमारा एजुकेटेड यूथ मौजूद है, जितनी यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ बांट रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ा लिखा बेरोज़गार बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ सालों से। अब उनकी इंडक्शन के लिए कहीं आपके पास फिजिकल तो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है। तो हर बंदे ने ये एक माइंड में ये भी आता है कि शायद इजी मनी है जी, ऑनलाइन बैठ के लैपटॉप पे साथ हम अपना फेसबुक भी यूज़ कर लेंगे और साथ जॉब भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपको जॉब करनी है ऑनलाइन तो उसमें फुल टाइम जॉब ही है। अगर आप उसको कहेंगे ना कि मैं साथ फेसबुक भी कर लूँ, मैं अपना व्हाट्सएप भी चेक करता हूँ, नहीं है, इसके लिए आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए। और जैसे फेलियर की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी वजह है कि हम हर बंदा इसमें जब आएगा तो इसमें उसका अपना डिग्री उसकी रेलेवेंट नहीं होगी, उसका अपना एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं होगा और उसकी अपनी इवन सोच भी उसकी रेलेवेंट नहीं होगी। सिर्फ आप देखा देखी अगर ई कॉमर्स में, आईटी में या ऑनलाइन बिजनेस में आएंगे तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम किसी भी काम को करने से पहले सीखते नहीं हैं। जब बगैर सीखे हम सुनी सुनाई बातों पे किसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो उसके हमें जैसे आपने कहा प्रोज एंड कॉन्स का नहीं पता होता, तो हम सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी बातें सुन के, हम उसका कोई कामयाब पर्सनैलिटी देख के उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन हमने उस बंदे की स्ट्रगल नहीं पीछे देखी होती। हो सकता है कि वो 10-15 साल लगाकर वहाँ पर पहुँचा हो जहाँ पर आप 6 माह में पहुँचना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले उसको एटलीस्ट स्टडी करें, उसको सीखें। बगैर सीखे अगर आप कर लेंगे, हमारे ये बड़ा कॉमन है कि जी यूट्यूब में सब पढ़ा है। यूट्यूब में सब पढ़ा होने के बावजूद अगर सब ऐसा हो जाए तो हमारे स्कूल की ज़रूरत ना रहे। किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो स्कूल क्यों है, टीचर क्यों है? जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जब तक आपका कोई मेंटोर नहीं है और तब तक आप कहीं पे आके स्टक हो गए तो यूट्यूब नहीं बताएगा कि यहाँ से निकलना कैसे है। तो हमारे यहाँ ये सुहाने ख्वाब देखना ये डिफरेंट है और रियलिटी बेस कुछ करना ये डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारी फर्म्स के अंदर जॉब भी की, अब इनिशिएटिव आपने अपने बिजनेस का लिया, तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके लिए क्या खसूसियात इंसान के अंदर होनी चाहिए? किस तरह से आप जॉब से फिर अचानक बिजनेस की तरफ आए, सफ़र क्या रहा आपका, उस हवाले से बताइए।
حنان آپ مجھے لکی کہہ سکتے ہیں کہ میرا MBA گولڈ میڈل تھا، اس کے بعد میں نے MS کیا، اس میں بھی گولڈ میڈل تھا، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی فرم ہے پولیسٹر پلانٹ، وہاں پہ مجھے جاب ملی. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس، بہت زبردست انوائرمنٹ. مطلب لوگ جو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. اس کے بعد میں ملٹی نیشنل کمپنی میں، اس کا ایک لانگ پروسیس تھا ہائرنگ کا. مجھے آج بھی یاد ہے 8 اسٹیپ اور 9 اسٹیپ پروسیس تھا. پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، اور سارا اس سے گزرتے ہوئے مینیجر لرننگ اینڈ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی جاب پہ آئے. اور جس وقت یہ جاب میں نے چھوڑی اس وقت آئی واز ایٹ پیک. میرا ہائیسٹ پرفارمنس اسکور تھا انٹرنیشنلی، سب سے زیادہ اس آرگنائزیشن میں میری ریکگنیشن تھی، یعنی ریکگنیشن ایوارڈس ملتے تھے. لیکن اٹ واز ناٹ آل دیٹ ایزی. 18 سال جاب کرنے کے بعد آل آف دا سڈن آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، کہ لائف ایک ہی ہے، ہم ساری عمر یہی کریں گے یا کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی کوئی اپنی ڈریمز بھی ہیں، آپ نے لوگوں کو ہی سرو کرنا ہے یا کچھ آپ بھی کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. سو لکیلی آئی گاٹ اے ٹیم. ہم تین ٹیم ممبر تھے جنہوں نے وہاں سے کوئٹ کیا اور اپنا بزنس سٹارٹ کیا. جیسے جہانگیر نے کہا، اٹس ٹرو، اٹس ٹوٹلی ٹرو. لوگ دیکھتے ہیں کہ آج بہت سکسیزفل ہے، بٹ اٹ واز ناٹ آل دیٹ ایزی ٹو بی ویری آنیسٹ. اسٹرگلنگ ٹائم تھا. ہم نے بزنس میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہوا کہ 1 2 3 4 5 آفسز، اور پھر ہم ای کامرس کے اندر آئے. جس بزنس کے اندر ہم انویسٹمنٹ بزنس میں تھے، پیک پہ تھے جب میں نے انیشیٹو لیا کہ ابھی ہمیں ای کامرس کے اندر جانا چاہیے. دا ریزن بینگ جو نمبرس ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، جو آپ کے پاس لاجیکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، لیٹس اسیوم ایک پلاٹ ایک شہر کے اندر، ایک ٹاؤن کے اندر بیچنا چاہیں گے، یا آپ تھوڑا سا ہرائزن کو بڑا کرنا چاہیں گے کہ آپ انلمیٹڈ پروڈکٹس، انلمیٹڈ مور اور لیس انلمیٹڈ کسٹمرز، اور پوری دنیا کے اندر آپ اس کو سیل کرنا چاہیں گے. سو دس واز دا تھاٹ پروسیس کہ جو آپ سکوپ وائز بات کرتے ہیں وہ کوئی کمپیریزن نہیں تھا لوکل کامرس کا اور ای کامرس کا. پھر ہم نے آنیسٹلی، میں آپ کے ساتھ اگر ایکسپیرینس شیئر کروں تو جیسے جہانگیر نے فرمایا، میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا اور تقریباً 4 مہینے مور اور لیس ویز ٹو وے اس کو بہت زیادہ پے کیا. پھر 1 to 1 میں گئے، بہت سارے پیسے ضائع کیے. پھر پرائیویٹ لیول سے سٹارٹ کیا، بہت سارے پیسے وہاں پہ بھی ضائع کیے. لیکن ایک سوچ ضرور وہ دے کے چلی گئی. آپ یقین جانے، میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اس دن، میں نے سوچا کہ اگر آپ پیسے دے کے آپ کا حشر یہ ہونا ہے تو یہ قوم کچھ اور بہتر ڈیزرو کرتی ہے. اور اس دن میرے ذہن میں آیا کہ ہم نے کوالٹی کو انشور کرنا ہے. کوالٹی کو آپ کی انڈکشن کے اوپر نہیں کہ جی ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ لے آئیں. جو آئے، جو ڈریم، جو ہوپ وہ لے کے آتا ہے وہ پوری ہونی چاہیے اس بندے کی. اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. وہ جو ویلیو آف دا منی ہے وہ ریٹرن ہونی چاہیے اس کو. پھر ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے اندر اس کو بنایا ہے. اور اس کے بعد بھی آپ یقین جانیں 3 دفعہ ہم اس کا لیتے تھے فیڈ بیک کہ بھئی ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر چکے ہیں، کوئی کمی ہمارے اینڈ پہ ہے. اب یقین جانیں 2 یا 3 فیڈ بیک ہمیں ایسے ملے، اس کی سرٹن ریزنز ہو سکتی ہیں کہ دیر آر ایریاز آف امپرومنٹ جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں. اور ہم نے اپنے تمام کے تمام کورسز جو ہیں ان کو فری آن لائن پورٹل کے اوپر، بوسٹ اسکل سیٹ کے اوپر دے دیا کہ بھئی اگر ہمارے پاس آنا ہے تو پلیز کورس کرنے کے لیے مت آئیں. ٹھیک ہے، آپ سارے کے سارے کورسز، وہی ٹرینر جو یہاں پہ فزیکل ٹریننگ کروا رہے ہیں، وہی مٹیریل، بلکہ اس سے بہتر مٹیریل جو ہے آپ کو آن لائن ہم نے پرووائڈ کر دیا. ہمارے پاس آپ کو سرٹیفکیٹ بھی وہاں پہ مل جائے گا، کوئزز بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر ہمارے پاس آنا ہے تو پریکٹیکل سٹارٹ اپ کے لیے آئیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکل سٹارٹ اپ کے لیے آگے آپ کے جتنے کورسز ہیں وہ بھی سیکھ لیے. اب جب بات آتی ہے کہ مارکیٹ میں آپ نے لانچ ہونا ہے، وہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ بڑے بڑے سہانے خواب لے کے آتے ہیں، اور جیسے ہی لانچ ہوتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے 6 ماہ بعد پورا ہی مورال ڈاؤن کر کے نکل جاتا ہے کہ یار یہ فیلڈ ہی نہیں چاہیے، کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا. اب تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کے، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں امیزون بہت پیسے کمائیں گے، آپ ڈالرز میں آئیں گے، یہ ہو جائے گا. وہ سنا کے پہلے 6 مہینے کا کورس کرواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جان اتنے لاکھ روپیہ، یعنی ڈالرز میں اگر دیکھا جائے $15,000 لگائیں آپ، اس میں سے آپ کو مہینے اتنے $1,000 بچے گا. یہ وہ لگاتا ہے، اسٹاک کا رولا بن گیا، کچھ نہ کچھ ہوا، پیسے اڑنا شروع. ٹھیک ہے، اس کے بائنانس ہو گیا یا اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں.
آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جہاں پہ ایک نیا بندہ آئے گا وہ کیسے سروائیو کرے گا اور ویژن کیا رکھے گا, چوز کیا چیز کرے گا وہ, کہ کیا مجھے کوئی اپنی سروسز دینی چاہیے یا پھر مجھے امیزون پہ جانا چاہیے, علی بابا پہ جانا چاہیے یا واٹس ایور. اوکے حران, ایک چیز کو میرا خیال ہے سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, دیٹ از کالڈ مائنڈ سیٹ. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لوگ جو آتے ہیں 5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ ہم آئیں گے, اور مینی ٹائمز لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی کہ ابھی کورس مکمل نہیں ہوگا اور بیک لازمی بھرا ہوگا ہمارے پاس ڈالرز کا. ایسا ریئل لائف میں نہیں ہوتا ہے. انجینئرز کیا 6 مہینے میں بنتے ہیں, ڈاکٹر 6 مہینے میں بنتے ہیں, اسکالر 6 مہینے میں بنتے ہیں, کوئی باغ 6 مہینے میں ڈیولپ ہوتا ہے, کوئی محل 6 مہینے میں بنتے نہیں ہوتا. آپ کی بات پارشلی ٹھیک ہے, بہت سارے یوٹیوب پہ ہمیں ایسے مٹیریل ملتے ہیں, ہم فیسینیٹ ہوتے ہیں. اچھا, میں چاہتا ہوں اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا, تو ناظرین یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں جناب جہاں سے گفتگو چھوڑی گئی تھی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ اس چیز کی امپورٹنس کے حوالے سے ای کامرس کی بتا رہے تھے, اور کس طرح سے اس کو آپ آگے لے کے جو جنرل اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ چلنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں بتا دیجیے. شیور. سو ہماری بات ہو رہی تھی حنان مائنڈ سیٹ کے اوپر. لوگ انفارچونیٹلی جب یوٹیوبس پہ دیکھتے ہیں, وہ لوگ جو یقین جانے اپنے اسکرین شاٹس لے کے اور بہت ایک بڑی ایک اچھی پکچر پورٹریٹ کر کے اس کے بعد وہ خود نہیں کر رہے ہوتے, لیکن لوگوں کو انڈلج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ای کامرس کریں, اور سارا وہ ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ شاید بہت کوئک منی ہے یہاں پہ. ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ سیلف انالائز بھی ہر شخص کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے؟ سپوز میں مخاطب ان تمام اسٹوڈنٹس سے جو کہ ہمیں اس وقت ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے ای کامرس کے, آپ چاہے آن لائن سیکھ رہے ہیں یا فزیکل سیکھ رہے ہیں, ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا. تو کیا آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے وہاں پہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے جو کسٹمرز ہیں ان کو گین کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو بڑا سیلف کانفیڈنس چاہیے, پھر ان کو سیکھنا چاہیے. سیکھنے کی جب بات آتی ہے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آن لائن ٹھیک ہے, فزیکل ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کریں, دین اس کے بعد ہم موو کریں گے دوسری چیز کے اوپر. اوکے ارحان, آپ نے انالائز کرنے کی بات کی تو میرے ذہن میں 2-3 ایگزامپلز آ رہی ہیں. آئنسٹائن, جس کو پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ جی اس سے بہتر کیپیبلٹیز والا انٹیلیجنٹ بندہ کوئی نہیں تھا, اس کو ٹیچنگ کی جاب نہیں ملی تھی. آئی مین جسٹ سی دا لیول کہ لوگ کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں اینڈ وٹ ہی ایکچولی بیکیم. اور اگر آپ جائیں جیکما جو کہ ریسرچ پرسن ہے ان چائنا, KFC میں جاتا ہے 24 اس کے پاس ایپلیکینٹ جاب ایپلیکینٹس ہوتے ہیں, 23 سلیکٹ ہوتے ہیں, 1 ریجیکٹ ہوتا ہے, وہ جیکما ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں تھامس ایڈیسن, تیسری کلاس میں اس کے ساتھ چٹ لکھ کے آتی ہے کہ پلیز اپنے بچے کو جو ہے نا اپنے گھر میں رکھیں, کیونکہ یہ خود نہیں پڑھ رہا, یہ پرابلم نہیں ہے, یہ دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتا, یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. سو سیلف انالیسز ہم بالکل کر سکتے ہیں اور ہمیں بالکل کرنا چاہیے, لیکن جہاں پہ میں نے بات ختم کی تھی ایکچوئل مائنڈ سیٹ ہے. اگر ہم یہ سوچ کے آتے ہیں کہ 3 مہینے کے کورس سے ہم ایک بزنس امپائر ڈیولپ کر لیں گے, دیٹ از نیئر ٹو امپاسبل. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور یہ پاسبل ہو بھی نہیں سکتا. کسی بھی چیز میں آپ جب جلدی کرتے ہیں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جہانگیر صاحب آپ سے بھی وہی سوال, فزیکل یا آن لائن؟ اچھا حنان, دیکھیں دونوں چیزوں کی اپنی اپنی افادیت ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا موٹیویشن لیول کتنا ہے, آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے, آپ ان پٹ کتنا دے رہے ہیں. اچھا, جیسے یہ بات کہ ہم فوری مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ 3 ماہ میں ہم آن لائن میں ارننگ کے قابل ہو جائیں گے, 6 ماہ میں ارننگ کے قابل ہو جائیں گے, لیکن پہلے بھی ذکر ہوا کہ ڈاکٹر انجینئر بننے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. 5 سال تو آپ پہلے MBBS کریں, پھر اس کے بعد پریکٹس کریں, اور کہیں 8-10 سال بعد جا کے آپ ارننگ, اچھی خاصی ارننگ والا جو ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا ڈاکٹری کا, وہ 10 سال بعد کے بعد وہ سٹیج آتی ہے. آن لائن میں آپ کیسے پاسبل ہے کہ 6 ماہ بعد ایک کورس کر کے آپ اس قابل ہو جائیں کہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا میرا باس یا میرا ٹیچر کما رہا ہے میں بھی اتنے کے قابل ہو جاؤں؟ تو ہمارے ہاں اس میں ڈریمنگ بہت زیادہ ہے اور ڈے ڈریمنگ ہے. تو آپ اس کو ریالٹی پہ آئیں, اس کو سیکھیں. جیسے آپ نے خود بتایا, بات کی کہ آپ پہلے اپنے آپ کو انالائز کریں کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے قابل ہیں. ہمارے ہاں تو بچہ BS ڈگری کمپلیٹ کر کے جب نوکری کے لیے نکلتا ہے نا, تو اسے پوچھا جائے کون سی جاب کریں گے, تو وہ کہتا ہے کوئی بھی نوکری دے دیں.
آرٹس سیمسٹر پڑھنے کے بعد وہ مائنڈ کلیئر نہیں کر پاتا کہ میں کیا جاب کروں گا, مجھے کچھ بھی جاب دے دیں. یہ سوال ایک فیلئر ہے, میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ کا فیلئر ہے جو کہ مجھے کوئی بھی کام دے دیں. کوئی بھی کام کا دور نہیں ہے, آپ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ اپنے اسکل کو بیچیں, اپنے آپ کو بیچیں, اپنے آپ کو بیچنا سیکھیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا فیل ہماری یونیورسٹی تو لوگ کہیں گے ارے تم تو بکاؤ. ہاں لیکن دیکھیں اپنے آپ ویسے آج کل بکاؤ بننا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب پوری دنیا میں چینج ہو رہا ہے ٹرینڈ. آپ کی ڈگری کو سائڈ پہ رکھیں گے, کہیں گے آپ میں کیا ہے, اسکلز کیا ہے آپ کے اندر, آپ بول سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. اگر آپ نے ماسٹرز ان انگلش کیا ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. کمیونیکیشن میں آپ نے کیا ماسٹرز تو آپ کو بولنا نہیں آ رہا. آپ کمپیوٹر سائنسز میں بی ایس ہیں تو آپ سے ایم ایس ورڈ کی کوئی بات پوچھ لیں تو آپ کو وہ نہیں آتی جو ایک بچہ میٹرک کے بعد کورس کر لے ایم ایس ورڈ میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. لیکن بی ایس والے سے, بی ایس کمپیوٹر سائنس والے سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں بٹھا کے اس سے ایم ایس ورڈ کا پورا پیکج پوچھ لینا تو اس کو نہیں پتا ہوگا سوائے اس کو ایم ایس ورڈ کے, اس کو پاور پوائنٹ ایکسل پہ شیٹ بنانی نہیں آتی ہوگی. تو ویب ڈیولپمنٹ بڑی دور کی بات ہے, اس اینڈرائڈ اپلیکیشن بڑی دور کی بات ہے. ہمارے ایون ٹیچرز اس قابل نہیں ہیں. جو ویب ڈیولپمنٹ پڑھا رہا ہے اس سے پوچھیں آپ نے کتنی ویب سائٹ آج تک بنائی ہیں. جو مارکیٹنگ پڑھا رہا ہے اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا بیچا ہے آج تک. جو ہمارے ہاں جو بھی فیلڈ میں ٹیچر ہے اس سے پوچھیں آپ نے خود وہ کام کتنا کیا ہے, تو ہمیں رزلٹ زیرو ملے گا اکثریت کا. بہت کم لوگ, بہت کم پروفیشن ایسے ہیں جس میں ٹیچر خود اس میں پروفیشنل ہوگا. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو المیہ یہی ہے کہ جو سکھانے والے ہیں وہ خود اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں. امیزون, فیصل آباد سمیت جہاں جہاں پڑھا رہے ہیں وہ سارے خود شاید یوٹیوب سے دیکھ کے امیزون کو آگے بچوں کو پڑھائی جا رہے ہیں, اور خود ان کی ایکسپرٹیز, خود ان کا ارننگ دیکھ لیں امیزون سے کتنا ہے, وہ شاید زیرو نکلے. وہ تو پھر ٹرانسلیٹر ہوئے نا جہانگیر صاحب. بس ایسا ہی ہو رہا ہے. یہی فیلئر کی وجہ ہے کہ بچوں کو اچھے گائیڈر نہیں مل رہے, اچھے مینٹور نہیں مل رہے, اچھے ٹیچر نہیں مل رہے. اور اس کا اثر آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کہیں بھی کچھ بھی کورس کر کے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویسے آپ نہیں سمجھتے جہانگیر صاحب کہ ہمارے معاشرے میں بھوک ہی اتنی پڑ گئی ہے کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, ہر بندہ جگاڑو کام کر رہا ہے. یار کتوں دیہڑی لابی ہے شام نو تو جا کے روٹی. یہ اب دیکھیں نا, ہم پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. ہم وہ لگے ہوئے ہیں بھیڑ چال میں کہ اگر ہر بندہ کہتا ہے میں آن لائن ارننگ کر لوں, آن لائن, آپ کو واٹس ایپ میں دیکھیں آپ کا گروپ بڑا پڑا ہوگا ایسے میسیجز سے کہ جی راتوں رات کمائیں اور ایک دن میں کمائیں اور فارغ وقت میں واٹس ایپ. صحیح کہا. ویسے جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بولیں, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سر یہ سوال ہے کہ میں خود ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں اور نا یہ ای کامرس کے اندر کافی دلچسپی رکھتا ہوں, لیکن نا ان دنوں میں پریکٹیکل بندے کے پاس گیا تھا اور اس سے میں نے نا کہا کہ مجھے ذرا انفارمیشن دے میں کون سی چیز کروں. تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہہ دیا, کہتے نہ کرو, اس کا اسکوپ ہی نہیں بچا. تو آگے آپ کے پروگرام میں بھی اسی کی بات کر رہے تھے, تو میں ذرا چاہتا تھا کہ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں کہ یہ اسکوپ وغیرہ والی جو ان کی بات ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں. اور ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو مطلب کون سی فیلڈ صحیح رہتی ہے؟ بہت شکریہ عبداللہ آپ کے کال کرنے کے لیے. تو جہانگیر صاحب خواب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا بیچارے کا. اسے کہہ دیا کہ یار یہ کیڑا کام ہے, اس سے بچو آپ جتنا ہو سکے. اچھا اس کو لگا ہوگا نا کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے. باقی ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ڈی موٹیویشن بھی ہوتی ہے. اچھا جہانگیر صاحب یہ ٹرو ہے, مطلب کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی لگے ہوتے ہیں نا باہر, تو وہ اسٹوڈنٹ دیکھ لیتے ہیں کون کتنی, کوئی گاڑی میں آ رہا ہے, کوئی بائک پہ آ رہا ہے, کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے, تو اس کو اس حساب سے پھر ڈیل کرتے ہیں. میں پہلے اس چیز کو نہیں مانتا تھا, لیکن آنکھوں دیکھا حال ایک دو جگہ پہ جب ایسا ہوا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ والی بات بالکل درست ہے. میرا خیال یہ ٹھیک نہیں ہے جہانگیر صاحب. بالکل, اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے رہنمائی کے لیے تو آپ اس کو ایک گائیڈر, ایک ٹیچر کے طور پر اس کو گائیڈ کریں, ایک مینٹور بننے کی کوشش کریں. دیکھیں زیرو سے ہیرو آپ بنا سکتے ہیں اس کو, چاہے وہ پیدل ہے, چاہے سائیکل پہ ہے, چاہے اس کے کپڑے کیسے بھی ہیں, آپ اس کو ریشیپ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو گائیڈ کریں. اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ ہے تو آپ اس کو یوز کریں, اس کو صحیح سم دے دیں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی درست سم دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ خود ہی اندھا دھند ٹکرے مار رہے ہیں دیواروں کے ساتھ, آپ کو کوئی رستہ بتانے والا نہیں ہے. تو بیسیکلی کوئی کسی کے پاس اسی لیے جاتا ہے کہ میں شاید اس سے اچھا مشورہ لے سکوں. اور کہتے ہیں نا کہ مشورہ امانت ہوتا ہے, تو ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھاتے اور لوگوں کو ڈریمز دکھا دیتے ہیں.
اور وہی بات ہے کہ اچھے کپڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوگا تو اس کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آجا کورس میں اتنی فیس دے ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں. جس کو پتا ہوگا یار یہ کہے گا مجھے فری میں سکھا دیں تو وہ اس کو کہیں گے بھاگ جا. کوئی جہانگیر صاحب آپ نہیں سمجھتے یہ کیریئر کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے؟ اس بیچارے کا 10th کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اور اسے کیریئر کاؤنسلنگ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ وہی بات ہے شرم کی بات ہے. ویسے اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک اور کالر موجود ہے. آج ہم بہت سارے دکھ سنیں گے لیکن ان دکھوں کا مداوع بھی کریں گے جناب. ہمارے پاس حل ہوتا ہے ہر چیز کا. تو ایکسپرٹس ہم نے بٹھائے ہیں تو کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں شراز تنویر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جناب حکم کریں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا خان صاحب سے کوشچن ہے. نیو اسٹوڈنٹ ہے جو سے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے امیزون کے بارے میں, پریکٹیکلی مطلب انہوں نے ورک تھوڑا سا کیا ہوا ہے انٹرنشپ, تو اس سے پہلے جو سا کلائنٹ ہینڈ کرنا چاہیے یا اپنا جو سا بزنس اسٹارٹ کر دینا چاہیے امیزون پہ؟ جی بہت شکریہ شراز آپ کے کال کرنے کا. جی عرفان صاحب. اچھا شراز, اس کا جنیرک آنسر دوں گا کیونکہ بڑا ہی جنیرک کویسچن ہے. مجھے نہیں پتا ہے آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے, پرائیویٹ لیبل ہے, ہول سیل ہے, آپ کون سے فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں ای کامرس میں. اور اس میں آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں, فائیور ہے, آپ ورک ہے, فیس بک کے اوپر بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں, یہاں وہاں سے آپ کلائنٹیج لے سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈز کہ آپ کا اسکل کا لیول کیا ہے. اور دوسرا بہت سارے ایک افیکٹو وے یہ بھی آج کل بہت سارے کو ورکنگ اسپیسیز ایسی ہیں جہاں پہ ایجنسیز وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں, لوگ وہاں سے اپنے اکاؤنٹس رن کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر سکتے ہیں. تو ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. تو جناب امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. تو مزید اگر سوال کرنے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ میں جا رہا ہوں بریک پہ, تو بریک لے کے واپس آتے ہیں. پھر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ہم سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ عرفان عزیز صاحب موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عرفان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ای کامرس کے حوالے سے جب کوئی بھی کورس کرنا ہو یا واٹس ایور, تو آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ یار ایک ہوتا ہے نا کمرشلی آپ کسی چیز کو ایک پروفیشنلی لے کے رن کرتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں, اس کو پریکٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ بچے کو اب اس کے ذہن میں چیز کو بٹھانا کیسے, اور ایک ہوتا ہے کہ یار ایک جو اسٹینڈرڈ پروسیجر چلتا آ رہا ہے آپ کی پڑھائی کا, آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بس کتابی کیڑا بنے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی, رٹا سسٹم آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اگر میں کہوں ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ غلط ہوگا. تو پہلے کے اور آج کے ای کامرس میں آپ کو کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ جو ہمارا روایتی تعلیمی سسٹم ہے وہ میمورائزیشن کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. آئی مین ہم نے کبھی پڑھا تھا 14 نکات وہ جو قائد اعظم کے ہیں, وہ کون سے آج یاد نہیں ہے. اس سسٹم کے اندر جو بیسک فلو ہمیں نظر آتا ہے کہ میمورائزیشن آپ نے رٹا لگا لیا اور آپ نے ریویو کر لیا, لاسٹ دنوں میں تو آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے, جس کا رٹا اچھا ہے وہ آگے نمبرز میں شو ہوگا. لیکن جو کوئی بھی جب اسکل سیٹ کی بات آتی ہے وہ آپ کو لرننگ بائی ڈوئنگ والے ماڈل پہ جانا پڑتا ہے. رٹا کام نہیں آتا ہے. پروڈکٹ کو فائنڈ کیسے کرنا ہے کسی کتاب کو رٹنے سے نہیں آئے گا. آپ نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کیسے کرنا ہے وہ رٹنے سے وہ نہیں آئے گا. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دے دیتا ہوں. آپ نے جب چلنا سیکھا تو وہ کوئی کتاب سے پڑھ کے نہیں سیکھا. جب آپ نے ڈرائیونگ سیکھی تو وہ کسی کتاب سے کوئی رٹے میموری بیس پہ نہیں کی. یہ اسکل سیٹ ہمیشہ پریکٹیکلی آپ کو کرنا پڑتا ہے, پریکٹیکلی آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر عتیق الرحمان بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جناب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی جیسے کہ میں جاب ہولڈر ہوں اور میری جو سیلری ہے وہ بڑی لمیٹڈ سی ہے, اور اس میں میں اپنے جو ہاؤس اور ایکسپینسز وغیرہ ہیں میرے وہی پورے نہیں ہو رہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو سرکمسٹانسز پاکستان کے چل رہے ہیں. تو میں یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں یہ کورس, لیکن میں آئی مین ٹو سے کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں وہ فی دے کے پے کروں. تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ای کام اسٹارٹ اپ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ یا ای کام اسٹارٹ اپ سے مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم مل سکتا ہے کہ جسے میں یہی کورس جو ہے وہ فری میں کر سکتا ہوں؟ جی بہت شکریہ عتیق الرحمان آپ کے کال کرنے کا. تو عرفان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ویلڈ کویشچن ہے کہ آخر ایک بندہ ہے جس کے پاس نہیں ہے کچھ, وہ سیکھنا بھی چاہتا ہے. جی بالکل حنان, صرف یہ ریسورسز کا معاملہ نہیں ہے. سم ٹائم ڈسٹینس ہوتا ہے, سم ٹائم آپ کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, آپ ریگولر جا نہیں سکتے, جاب کی وجہ سے آپ کنسٹرینٹس ہیں.
تو اس کے لیے ہم نے boostskillset.com کے اوپر تمام ہائی کوالٹی کورسز ہم نے رکھے اور آنیسٹلی اسپیکنگ کیونکہ یہ فری آف کاسٹ ہے, سوشل کاز کے لیے بنا ہوا ہے, ہم نے پہلے کوشش کی ہے کہ ٹرینر کی پروفائل دکھائی جائے اوپن, کوئی بلر شلر نہیں. آپ جائیں فری لانسنگ, اس کے ریویو پاکستان میں ایسی مجھے کوئی پروفائل دکھا دیں. ہم نے کوشش کی ہائی کانٹینٹ ود آل دا گڈ انٹینشنز ہم اس کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے آپ صرف ویڈیوز دیکھیں گے بلکہ آپ کو انٹریکٹیو بنایا گیا, آپ سے کوئزز بھی ہیں اس کے اندر, ایون یو کین ارن دا سرٹیفکیٹس ایز ویل. اگر آپ کی پھر بھی کوئی کیوری ہے جو ایڈریس نہیں ہو رہی, آپ ویڈیو کو روک کے نہیں پوچھ سکتے, وہاں پہ ہم نے دیا ہوا ہے کیوری کا ٹیکسٹ باکس ہے, آپ ہمیں کوئی بھی کیوری کریں گے 24 آورس کے اندر ہم اس کو رپلائی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جہانگیر صاحب, از دیٹ پاسبل کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ایسا انیشیٹو لیا جائے کہ ایک پروفیشنلی ویب سائٹ ایسی بلڈ کی جائے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی مطلب جیسے عرفان صاحب خود سے انیشیٹو لے رہے ہیں, کچھ لوگ اور بھی ہوں گے جو انیشیٹو لے رہے ہوں گے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسا انیشیٹو ہو ڈسٹینس لرننگ کے نام سے ہو جائے یا واٹس ایور, کچھ بھی نام اس کا رکھا جا سکتا ہے, گھر بیٹھے ایک بندہ کچھ بھی سیکھنا چاہے وہاں پہ جا کے سیکھ سکتا ہو. کوئی ایک ایسا منظم ادارہ بنایا جا سکتا ہے جو گورنمنٹ کا ہو لیکن پرائیویٹ کو کمپیٹ کرے؟ حنان, گورنمنٹ کا کافی انیشیٹو اس حوالے سے موجود ہے. ای روزگار کے حوالے سے فیصل آباد میں ویمن یونیورسٹی میں ایک سینٹر بنایا گیا ہے, ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں سینٹر بنایا گیا ہے, اس میں 3 سے 6 ماہ کے مختلف شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے, اور وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی سے ان کے کئی بیچز ہو چکے ہیں. افیکٹو ہے اور ریگولر کلاسز بھی ہوتی ہیں, آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. کووڈ میں آن لائن کر دیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ ریگولر چلتا رہا, اور آپ ویمن یونیورسٹی میں فیمیل کے لیے بالخصوص اور کو ایجوکیشن میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے تو ایگریکلچر میں موجود ہے یہ دونوں ای روزگار, اور یہ فری آف کاسٹ کورسز کرواتے ہیں اور اس میں کافی زیادہ اچھا کنٹینٹ آپ کو ڈیلیور کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورچوئل یونیورسٹی چونکہ وہ فیڈرل کی یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, تو اس نے بھی ایک ایسا سافٹ ویئر آن لائن اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو بہت سارے کورسز وہاں پر فری اویلیبل ہیں. اچھا, ویسے کتنا ہلکا لیا جاتا تھا نا ایسے 5-10 سال پہلے ورچوئل یونیورسٹی کو, لیکن ورچوئل یونیورسٹی سب سے اسٹرانگ ہے اور ساری یونیورسٹیز کو اس کی طرف سے آفر ہے کہ آپ کوئی بھی آن لائن ہیلپ لینا چاہیں تو ورچوئل یونیورسٹی, یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر جاری کیا گیا تھا کووڈ کے بعد کہ کسی بھی یونیورسٹی کو جو آئی ٹی سپورٹ چاہیے وہ ورچوئل یونیورسٹی سے رابطہ کر سکتا ہے, اور وہ ان کو اپنی ساری اسکل جو ہیں وہ دیں گی. ایون یو ای ٹی نے اپنے پچھلے کچھ سالوں سے جو انٹری ٹیسٹ ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی کے تحت لینا شروع کر دیے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فزیکلی پاسبل نہیں تھا. تو آن لائن سسٹم واحد ورچوئل یونیورسٹی کا کامیاب ہے جو سٹک نہیں ہوتا, جو کیونکہ اس کا ٹوٹلی ایگزام سسٹم آن لائن پہلے دن سے ہے. واحد آئی ٹی بیسڈ یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی جو کہ ٹوٹلی آئی ٹی بیسڈ ہے, اس میں پیپر ورک ہے ہی نہیں, آپ نے جو بھی کرنا ہے آن لائن ہی کرنا ہے, آن لائن ایگزام دینے ہیں. تو اس نے بھی فری کورسز کافی زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے شروع کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیلانی کی طرف سے مختلف آئی ٹی پروگرام میں بچوں کو امپاور کیا جا رہا ہے. دیکھیں اگر کوئی کرنا چاہے تو فری کورسز کی ایک وسیع رینج موجود ہے, جیسے بوسٹ اسکل سیٹ کے نام سے جو ان کی ویب سائٹ ہے اس میں بھی سارے کورسز فری پڑے ہیں. جو سیلانی کی ہے اس میں بھی وہ فزیکلی آپ کو فری آف کاسٹ کورسز ہیں. کون سے؟ اچھا, اس میں دیکھیں ایک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے سیلانی والے کروا رہے ہیں جو ہائیلی پیڈ ہوتا ہے, جو مطلب آپ کاسٹ بھی بہت زیادہ لگتی ہے, آپ اس کو اگر آپ فیس دے کے کریں تو بہت زیادہ اس کی آپ کو شاید 50,000 سے بھی زیادہ اس کا پے کرنا پڑے, لیکن وہ فری آف کاسٹ کرواتے ہیں. اسی طرح سے اور جو جیسے فری لانسنگ کے حوالے سے, ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے, یہ وہ چیزیں ہیں جو اسکل آپ سیکھ کے فوری طور پر فائدہ. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بدخوئی کر رہا ہوں کسی چیز کی یا ٹانگ کھینچ رہا ہوں. ہمارا کچھ سسٹم ایسا ہے کہ ہر چیز سموتھ نہیں چل سکتی, تو بہت ساری شکایات بھی آتی ہوں گی کہ یار یہ ہم تو سیکھنے گئے تھے یا گھر پہ کھولتے ہیں تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. کوئی شکایت بھی موصول اچھا, اس حوالے سے ویسے کوئی شکایت نہیں آئی. آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کبھی ان کورسز کی کوئی شکایت نہ ای روزگار کے حوالے سے شکایت آئی ہے, بلکہ ای روزگار کے سکسیس سٹوریز اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے بچوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں جو ابھی تک ای روزگار سے گورنمنٹ کے اداروں سے کورسز کر چکے ہیں. ان کا ریکارڈ بزنس ہو چکا ہے, ان کے پاس باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے کہ کروڑوں روپیہ ان بچوں نے کما لیا ہے. کیا بات, تو یہ بہت ہی سکسیس سٹوری ہے. اور اس طرح سے دیکھیں اگر آپ ہم بھی کریں سٹارٹ دیکھیں اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے نا. بیسیکلی جو بچہ ٹائم دے گا کسی بھی فیلڈ میں وہ کامیاب ہوگا. ہمارے ہاں جلد بازی میں لوگ
چلے جاتے ہیں لیکن ٹائم نہیں دے 2 پاتے. کشتیوں میں سوار ہو کے ڈوبتا اب ہے. دیکھیں نا, آپ کہیں کہ میں جاب کے ساتھ وہ کروں گا تو پاسبل نہیں ہے, وہ بھی فل ٹائم جاب ہے. آن لائن کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پارٹ ٹائم. اور ہم ویسے بھی جیسی ہماری جاب نیچر ہے اور جیسے ہماری سب کی یہاں پہ نیچر ہم ہے, ریگولر ٹائم نہیں دے سکتے ایک سیم ٹائم پہ. اس میں یہ بڑا ہے کہ آپ کا ریگولرلی سیم ٹائم اویلیبل ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت شکریہ جہانگیر صاحب, آپ آئے, بڑی مفید رہی ڈسکشن آپ کے ساتھ. عرفان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بڑی زبردست آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی. تو اسی کے ساتھ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہیں جانا جناب, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ناظرین میں اب خاص طور پہ جو ہے مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہر شخص آج کل یہی دہائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز میں مہنگائی ہے, کھائیں تو کیا کھائیں, غریب عوام لٹ گئی ہے, پکانے کو کچھ نہیں, لانے کو کچھ نہیں. لیکن ریٹس کیا رہیں گے, سبزیوں کے بھاؤ کیا رہیں گے, گوشت کے بھاؤ کیا رہیں گے, مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ جاری کی گئی کیا صورتحال ہے, اس کے حوالے سے جانیں گے ہم آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی, اور کیا سبزیوں کے ریٹس کچھ کم ہوئے ہیں یا پہلے سے بڑھ گئے ہیں؟ جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو ہے جاری کر دی گئی ہے. برائے مرغی گوشت کی بات کریں تو اس میں کوئی فرق جو ڈفرنس جو نظر نہیں آ رہا. 525 روپے کلو کی قیمت کے اوپر برقرار ہے, مستحکم ہے. انڈے فارمی طور پہ مزید مہنگے ہوئے ہیں, 269 سے 271 روپے درجن ہو چکے ہیں. مہنگے ہونے کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ سبزیوں میں بات کریں تو ایک دم سے عید کی چھٹیاں گزرنے کے بعد بڑی کمی جو ہے وہ دکھی آ رہی ہے. پیاز 4 پہ سستا ہوا ہے 64 سے 40 کا. ٹماٹر 6 روپے سستا ہوا ہے 46 سے 40 روپے کلو. ادرک تھائی لینڈ 20 روپے سستے ہوئے ہیں جو کہ کم ہوتے ہوئے 550 سے 530 روپے کلو ہو گئے ہیں. لہسن چائنا 10 روپے سستا ہوا ہے 320 سے 310. پھول گوبھی 10 روپے مہنگی ہوئی ہے 70 سے 80. ٹینڈے 5 روپے سستے ہوئے ہیں 95 سے 90. کھیرے 4 روپے سستے ہوئے ہیں 40 سے 36. گاجر 5 روپے سستی ہوئی ہے 85 روپے سے 80 روپے. دھنیا 5 روپے سستا ہوا ہے 45 سے 40 روپے. اروی 10 روپے سستی ہوئی ہے 180 سے 170 روپے. پھلوں میں سیب کالا کلو مہنگا ہوا ہے, باقی سب کچھ مستحکم دکھائی دیتا ہے. سیب کالا کلو 5 روپے مہنگا ہوا ہے 320 سے 325. سیب سفید 190. کیلا 320 روپے درجن. خربوزہ 85. امرود 150. تربوز 30 روپے کلو پہ برقرار ہے. گرما 56. اسٹرابری 80. لوکاٹ 90 روپے کلو پہ برقرار ہے. عید کے بعد قیمتوں میں ایک دم سے گزشتہ روز کی بات کریں تو پھلوں میں کمی اور آج کے روز میں سبزیوں میں بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے. تو یہ کمی کا رجحان بتا رہا ہے کہ یا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھی رمضان کے اندر, یا مصنوعی مہنگائی نے عوام کو جکڑا ہوا تھا, جس میں آنے والے دنوں میں مزید قیمتیں کم ہوتی, یقیناً طور پہ عوام کو کچھ سکھ کا سانس لینے کو ملے گا. جی بالکل ٹھیک کہا بلال آپ نے. مہنگائی تو کم ہوئی ہے کسی حد تک, چیزوں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں, لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو رمضان کے اندر ان چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ زیادہ کم ہونے چاہیے تھے, لیکن بنسبت اس کے کہ سالہ سال جو ریٹس رہتے ہیں رمضان میں آ کے ان کی پیک جو ہے وہ آپ کو بہت اوپر دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ جس مبارک مہینے کے اندر ہمیں چیزوں کو سستا کرنا چاہیے, ہم مزید مہنگا کر دیتے ہیں. لیکن پھر ایک خوشی کی لہر کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو سبزیاں ہیں ان کے ریٹس کم ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ بلال, آپ صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے شوز کے اندر ہر مکاتب فکر سے اور بہت سارے, چاہے وہ سپورٹس کے ہوں, بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں, سیاستدان ہوں, بیوروکریٹس ہوں, ہر فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ ہم نے اپنے شو کے اندر مدعو کرنے ہوتے ہیں. ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر, ان کی ذاتی زندگی کے اوپر, ان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے شو کے اندر دکھاتے ہیں. تو آج جن گیسٹ نے ہمیں سیکنڈ سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے, میں ان کا تعارف جو ہے وہ آپ سے کروا دوں. اس تعارف کے محتاج ہے تو نہیں, لیکن بڑی معروف خاتون ہے ہمارے فیصل آباد میں, بڑا نام ہے ان کا, اور جب بھی بات کی جاتی ہے ایز اے اسپورٹس وومن بھی اگر ان کو دیکھا جاتا ہے تو بڑی ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے کامیاب زندگی ان کی رہی ہے. انٹرنیشنلی وہ ٹیبل ٹینس کھیل چکی ہیں, بہت سارے مقابلے ون کر چکی ہیں, اور جب ایز اے ٹیچر بات آتی ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں, پھر وہ بچے جا کے آگے کمپٹیشن لڑتے ہیں, ون کرتے ہیں, اور بہت سارے کمپٹیشنز بھی ٹیبل ٹینس کے حوالے سے انہوں نے کروائے. جی ہاں, میری مراد آسما صاحبہ سے. تو جناب
वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ चौधरी मोहम्मद शफीक अंजुम साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे शहर के मरूफ बिजनेसमैन हैं और फैसलाबाद जो फ्लोर एसोसिएशन है उसके चेयरमैन भी है। तो जनाब आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो आसमा साहिबा से शुरू करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं सेकंड सेगमेंट का। तो आसमा साहिबा पहले तो मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी का थोड़ा सा बताएं। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा बताएं कि टेबल टेनिस की तरफ कैसे राग़ब हुए आप, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्योंकि मुकाबले भी करवाए जाते हैं, इंडोर गेम्स जो होती हैं ना उसमें ख़वातीन भी काफ़ी हद तक मैंने नोट किया इंटरेस्ट लेती हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर हमें कुछ बेहतर प्लेयर्स इस फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सिविल से बहुत शुक्रिया आपका। तो जहाँ तक टेबल टेनिस का सवाल है, टेबल टेनिस मैंने जो है वो स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर दी थी और वहाँ से फिर एक सिलसिला चल निकला, कामयाबियाँ मिलती रही, मैं आगे आस्ता आस्ता कदम बढ़ाती रही और अल्हम्दुलिल्लाह जी अचीवमेंट की बात करें तो मैं फैसलाबाद की वाहिद फ़ीमेल हूँ जो माशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई है और बहुत मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो इस लेवल तक पहुंचाया। अभी मैं टेबल टेनिस खुद खेलती नहीं हूँ, खिलाती हूँ। और लेकिन जिस तरह से आप खिला रहे होते हैं ना, मैं ऑडियंस को लाजमी बताना चाहूंगा, जितना कीप एंड काम यहाँ पे ये ऐसे बैठे हैं ना, इस पे नहीं जाना। यकीन माने जब टेबल आगे होता है ना तो आसमा साहिबा यूं स्मैशें जो है वो मार रही होती हैं टेबल टेनिस के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये भी है कि क्योंकि बिजनेस के अंदर भी इनका बड़ा नाम है, तो एक लेडी, एक खातून, जब देखा जाए स्पोर्ट्स के अंदर भी उसका नाम हो, बिजनेस को भी वो संभाल रही हो और ओहदा भी हो उनके पास, तो इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से लेके चलती हैं? एक्चुअली सारी चाहे एक फील्ड है या 2 है या 10 फील्ड है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की गेम है सारी की सारी। अच्छा, आप तो ऐसे बता रहे हैं आपके लिए तो कोई गेम ही नहीं है जैसे। लेकिन यकीन माने एक से ज्यादा टास्क करना हो ना दिन में तो बंदा 100 बार सोचता है, और आपने तो पैरेलल लेके चले इन दोनों चीजों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। और ये भी मैं समझती हूँ कि ये मेरी स्पोर्ट्स की वजह से है, जो एनर्जी है, जो स्टेमिना है और जो विल पावर एनहांस हुई है या टाइम मैनेजमेंट, वो वही मेरी टेबल टेनिस गेम ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। क्योंकि आपको पता है कि बॉल, टेबल टेनिस जो है ना वो दुनिया की तेज तरीन गेम है बिल्कुल, और नैनो सेकंड्स में जो है वो आपने बॉल आपकी तरफ गोली की रफ्तार से स्मैश पड़े तो आते ही है, वो आपने रिटर्न भी देना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है और सारा टाइम मैनेजमेंट है सारी, वो देखा जाए तो सारी की सारी चीजें मेरी लिंक्ड है मेरी गेम के साथ। तो वो सारा कुछ जो मैंने सीखा है वो इसी से मैंने सीखा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, गंदम शंदम कट रही है और बड़े रोले डले हुए हैं, रेट्स ऊपर नीचे इधर उधर, फ्लोर मिल्स वाले कह रहे हैं कि जब महंगी खरीदेंगे तो महंगी बेचेंगे, इंतजामिया जो है वो और स्ट्रेटजी के ऊपर है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई बहरान तो नहीं जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनान साहब आपका शुक्रिया। आपका जो सवाल है इसमें गुजारिश ये है कि हमारी जो मुल्क की ज़रूरत है एक साल की वो कोई 32 मिलियन टन है इस वक्त जो आबादी का तनासब है। तो नेक्स्ट मंथ हमारी एसोसिएशन अरबाब इख्तियार को बता देगी कि हमारे मुल्क में कितनी गंदम हुई है, कितनी कम है, उतनी आप टाइम पर मंगवा लें। तो इस तरह वो मसला तो हल हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट उसको टाइम पे ले लेगी तो सस्ती मिल जाएगी, डिले करेगी तो वो महंगी मिलेगी दुनिया से। दूसरी बात, जो फ्लोर मिलों को दरपेश मसाइल हैं, देखिए 3 महकमे हैं। एक महकमा फूड पंजाब है, इस तरह बाकी प्रोविंस के भी महकमा फूड पंजाब हैं, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, KPK का है। एक वफाकी महकमा पास्को है। मार्केट से ये 2 महकमे खरीदारी कर रहे हैं। तीसरा हमारा फ्लोर मिल्स का खाम माल गंदम है या चक्कियों का खाम माल गंदम है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जिनका खाम माल है उनके ऊपर पाबंदी है कि आप खरीद नहीं सकते। अभी जो पॉलिसी आई है खरीदारी, उसमें हमें अलाउ किया गया कि आप 72 घंटे की पसाई के बराबर गंदम रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉलिसी नाम की है। फिजिकली हमें कहा गया कि आप 1000 बोरी से ज़्यादा किसी मिल में गंदम नहीं होनी चाहिए।
वही तो हम उठा कर ले जाएंगे, पर्चा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खौफ और रास फैलाया हुआ है। असल में बात क्या है? बात ये है कि इन महकमों का कारोबार, वो कहते हैं गुलशन का कारोबार गंदम के सर पर चलता है। ये गंदम खरीदेंगे, कल को बेचेंगे, उसमें इनकी नौकरी रोजी रोटी का सवाल है। अब हमारी भी रोजी रोटी यही है, हमारी इंडस्ट्री का खाम माल है, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क में क्या है कि जिसका खाम माल है वो नहीं खरीद सकता। हालांकि जो खाम माल हमारे पास पड़ा है उसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट को मार्कअप बैंक को देना पड़ता है, ना फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है, ना स्टोरेज के अखराजात होते हैं। गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगता जो मिलों के अंदर गंदम होगी। और वो तमाम की तमाम गंदम जो इनका PITB का पोर्टल है उसके ऊपर हमने शो की होती है। जो डेली रिपोर्ट हम फूड ऑफिस को जमा कराने के पाबंद होते हैं उसमें शो होती है कि हमारे पास कल शाम को इतनी गंदम थी, आज हमने इतनी खरीदी है, ये टोटल हमारे पास इतनी आ गई, इसमें इतनी हमने पसाई करके उसका आटा मार्केट में बेच दिया, अब हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक ये पड़ा है। ये तमाम फिगर्स इनके पास होते हैं रोजाना की बुनियाद पर, ठीक है। और ये वो स्टॉक होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगता। लेकिन जो डिसीजन मेकर हैं उनको मेरा ख्याल है मिसगाइड करके उनको मिसगाइड किया जाता है। वो फ्लोर मिलने क्योंकि दूर से नजर आती है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उनके ऊपर सारा नजला इंतजामिया का, फूड डिपार्टमेंट का गिरता है कि इनको नहीं खरीदने देनी, जबकि जो हमने खरीदना है वो हमारे पास है, हमने इसका आटा बनाना है, मार्केट में देना है। तो लेकिन हमारी समझ से ये चीजें बालातर है। हाँ, जो लोग स्मगल कर रहे हैं, स्मगल क्या है? स्मगल है कि हमने जो ट्रेडर गंदम ले जाकर अफगानिस्तान भेज रहा है, ईरान भेज रहा है या सी पोर्ट से बाहर निकाल रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। अब फ्लोर मिले तो ये काम नहीं कर रही, फ्लोर मिले तो जो गंदम लेती हैं उसका आटा बनाकर मार्केट में देती हैं। अब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आटा भेजना या एक सूबे से दूसरे सूबे में भेजना ये स्मगलिंग नहीं है। हमारा आइन ये कहता है कि हर आदमी को, आइन का आर्टिकल 18 ये कहता है कि हर आदमी को बिजनेस करने की आज़ादी है पूरे मुल्क के अंदर, और अगर उसने मुल्क से बाहर भेजना है तो उसके लिए कवानीन मौजूद है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपने ज़िले से बाहर भेजना तो वो स्मगलिंग है, सूबे से बाहर भेजना तो स्मगलिंग है। अपनी अपनी तारीफें, अपनी अपनी इन महकमों की। तो इसके लिए कोई आपने, क्योंकि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसके लिए कोई लाहेअमल नहीं बनाया? सारा लाहेअमल बनाते हैं, बताते हैं, एहतजाज करते हैं, हड़तालें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। बेबसी का आलम है। और इसका तो रिजल्ट क्या है? अदालत कोई लगवाई हो, कोई दरखास्त दायर की हो, कुछ ऐसा किया? जब तक उसका फैसला आता है तब तक पानी गुजर गया होता है। देखें ना, अभी गंदम मैं अगर अदालत में जाऊंगा इस वर्बल पाबंदी को उठाने के लिए, जब तक तारीख फिक्स होगी उस वक्त तक वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, फिर वो कहेंगे खरीद लेंगे। अब जब हम उस वक्त मार्केट में जाएंगे तो जो गंदम आज हमें 4000 रुपये में मिल रही है मन में, गवर्नमेंट खरीद रही है 3900 में एक मन, और 60 रुपये डिलीवरी चार्जेस दे रही है। प्राइवेट मार्केट का आज का रेट है 4000। जो आज हम 4000 में खरीदेंगे उसका आटा जब हम बनाएंगे तो 4000 के हिसाब से बेचेंगे। जब हम 20 दिन या 1 माह बाद गवर्नमेंट कहेगी हमने टारगेट पूरे कर लिए हैं, अब आप खरीद लें, उस वक्त इसी गंदम का मार्केट रेट होगा 4500। जब हम 4500 में खरीदेंगे तो ज़ाहिर है उसका आटा हम उसके हिसाब से, तो इससे आवाम को वो महंगा मिलेगा। तो ये इसमें सारे मामला हैं। शफीक साहब, इसका हल क्या है? इसका हल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फ्लोर मिल्स हैं उनको बिल्कुल, फ्लोर मिल्स और जो चक्कियाँ हैं उनको गंदम खरीदने की पसाई, ग्राइंडिंग के लिए इजाज़त होनी चाहिए कि वो जितनी मर्जी खरीदें, स्टोर करें और शो करें पोर्टल पर। जो उसकी खिलाफ वर्जी करे उसका जो कानून सजा देता है उसको दें। लेकिन जो ट्रेडर है जिसको हम कहते हैं गंदम माफिया, उसको गंदम खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वही एक फैक्टर है जो गंदम को रोक कर महंगा करता है। जब वो महंगा होता है तब आम को आटा महंगा मिलता है, उसको रोकना चाहिए। जबकि ये उसको रोकने की बजाय हमें रोक देते हैं। तो फिर यही वजह है गंदम महंगी होती है या मसाइल बढ़ते हैं दिन ब दिन? देखिए, वो तबका जिसका ये काम गंदम का आटा बनाना नहीं है, सिर्फ गंदम स्टॉक करना है और बाद में महंगे रेट पर बेचना है, उसका कला कुमा होना चाहिए। हम अगर आपकी मिलों के ऊपर 1000 बोरी पे छापे पड़ते हैं तो इनके स्टॉक वाली जगहों पे क्यों नहीं पड़ते? वो मिले होते,
یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہاں پہ ملے ہوتے ہیں؟ وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنی بوری سٹور ہوتی ہے؟ یہ جب دیکھیں لاکھوں بوریاں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، لاکھوں بوریاں ایک بندے نے سٹور کی ہوتی ہیں، یس، اور آپ کو 1000 بوری رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ایسے ہی ہوتا ہے. فیصل آباد میں تو یہ چیزیں بہت کم پائی جاتی ہیں کیونکہ اب یہ گندم کا ایریا نہیں رہا، یہ محکمہ فوڈ نے بھی اس کو ڈیفیسٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. جو ہم سے آگے کا علاقہ ہے یعنی فیصل آباد نکال کے آگے پھر ادھر رحیم یار خان ڈی جی خان تک، ان ایریاز میں تو لاکھوں بوریاں لوگوں نے سٹور کی ہوتی. اور اچھا ان کے میں نے سنا ہے مخبر بھی کوئی چھوڑتے ہیں بیچ میں تاکہ ڈھونڈ کے لائیں کہ جگہ کہاں وہ پہ؟ تو دیکھیں اے سی حضرات اپنی کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں. اس طرح آئی بی ہے، اسپیشل برانچز، یہ سب محکمے گورنمنٹ نے لگائے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو سٹور کرنے والا ہے وہ سب کو مینیج کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں شفیق صاحب کے سٹور کرنے کے اگر 1,00,000 بوری آپ کہیں پہ سٹور کر رہے ہیں، وہ اس کا والیوم بھی اس جگہ کا اتنا بڑا ہوگا. اب اتنی بڑی جگہ پہ اگر آپ کچھ سٹور کر رہے ہیں اسے چھپانا پاسبل میرا نہیں خیال. کر جاتے ہیں، جیننگ فیکٹری کی آڑ میں کرتے ہیں، سیڈ کمپنی کی آڑ میں کرتے ہیں، رائس مل کی آڑ میں کرتے ہیں. اس طرح کے طریقے ہیں ان کے پاس جو کرتے ہیں. چور رستے پھر ہر چیز ہر میں جگہ پائے جاتے ہیں. آپ کو کالی بیڑے ہر جگہ آتی ہیں. گورنمنٹ کو ان لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے تاکہ جو گندم ہے وہ جن کا یہ کام ہے ان کے پاس ہو، یعنی فلور مل کے پاس ہو، چکیوں کے پاس ہو، محکمہ فوڈ کے پاس ہو. یہ بیچ میں جو ایک عنصر ہے نا جو اصل گندم کو مہنگا کرنے کا ذمہ دار ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو آسمہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی کہ خواتین کے حوالے سے میں اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک انوائرمنٹ ہے، جو کلچر ہے، ایک خاتون کو بزنس میں سروائیو کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کی جرنی کیسی رہی؟ جہاں تک بزنس کا سوال ہے، اگر آپ فیمیل سائڈ کی بات کریں تو نہ صرف بزنس میں بلکہ ہر فیلڈ میں ہی عورتوں کو جو ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی مین وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. تو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں عورت کا گرو کرنا یا اس کا جو آگے بڑھنا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. بالکل اس ایکسیپٹنس کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ لے رہے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ آسمہ صاحبہ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں. تو میڈم میں چاہتا ہوں جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کی جائے. جی میں کہہ رہی تھی کہ فیمیل کے لیے نا ایکسیپٹنس نہیں ہے. جس دن ہماری یہ ایکسیپٹنس ڈیولپ ہو جائے گی تو اس دن ڈیفینیٹلی بزنس بھی گرو کرے گا. لیکن میڈم معذرت کے ساتھ میں آپ کے 100% اس بات سے ایگری نہیں کرتا. ہمارے اب شہروں کی صورتحال دیکھا جائے، میگا سٹیز کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ آج سے 10-15 سال پرانی بات سے مطلب بہت ڈیفرنٹ سچویشن ہے. ایکسیپٹنس اب یہی ہوگی نا کہ ہر فیلڈ کے اندر آپ کو خواتین کام کرتی نظر آئیں، اور اگر کہیں پہ ان کو تنگی آ رہی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ ڈومیننس شو کرتی ہیں اپنی، شکایات بھی موصول ہوتی ہیں اور ان کا ازالہ بھی ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ دور اب چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں دور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چینج ہو رہا ہے، لیکن ہمارے مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہو رہے. ہم ذہنی طور پہ ابھی بھی پسماندگی کی طرف سکنس ہے، ابھی بہت زیادہ، ابھی ہم بہت دور ہیں. اور میں تو دیکھیں اسپیشلی بات کروں گی اپنے شہر کی. ہو سکتا ہے اسلام آباد میں اور ہو سینیریو، لاہور میں اور ہو، کراچی میں اور ہو. فیصل آباد کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، بیکاز آئی بلانگ ٹو فیصل آباد اور میں فیصل آباد میں بزنس کرتی ہوں، تو میں نے یہاں کے حوالے سے اسپیشلی بات کی ہے کہ یہاں کے حوالے سے جو ہے لوگ ذہنی طور پر بہت پور ہیں. وہ دولت کے لحاظ سے تو وہ امیر ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ امیر نہیں ہوئے ابھی. میں سمجھتا ہوں آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں، اچھے سے سمجھتا، لیکن پھر میں یہی کہوں گا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈائیورس ہونے کے لیے نا، کسی بھی معاشرے کو ڈائیورس ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم وہ صوفیہ بیدار ہوتی تھی ہماری ڈائریکٹر آرٹ کونسل، انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی مجھے بڑی اچھی لگی. وہ انہوں نے کہا حنان ہم نا اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں نہ تو پرانا دور ہے اور نہ ہی نیا، یہ ڈائیورس ہو رہا ہے، چینج کر رہا ہے، میوٹیشن ہو رہا ہے، میوٹیٹ ہو رہا ہے، اور فریم شفٹ میوٹیشن ہو رہی ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. تو ہماری عمر اس
چینجنگ میں ہی گزر جائے گی. جو نئی پود آئے گی, جو نئی نسل آئے گی, وہ یہ کہے گی اچھا اس دور میں ایسا ہوتا تھا. اب دیکھیں نا کہ 90s کے جو بچے ہیں یا 80s کے جو, انہوں نے آنکھوں کے آگے موبائل آتا دیکھا, ٹھیک ہے, اور کس طرح سے اب آئی ٹی کی فیلڈ میں ترقیاں ہو رہی ہیں, ٹیلی ویژنز آ گئے ہیں, موبائل آ گیا ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہے, یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا. جو اب نسل بڑی ہوگی ان کے سامنے تو یہ آلریڈی ساری بچپن سے چیزیں ہوگی. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وقت چاہیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت اور درکار ہے؟ یہ تھوڑا ٹرکی سوال ہے آپ نے کر لیا ہے کہ کتنا وقت درکار ہے. یہ تو ہمارے شعور کے بیدار ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شعور کو بیدار کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے مل کے. ہم سب میں کون کون ہے؟ پورا معاشرہ. ڈیفینیٹلی پورا معاشرہ مل کے اگر بیدار کرے گا تو کس کا بیدار کرے گا؟ اب سارے بیدار کرنے والے ہی ہوں گے. ہم ایکچولی انڈیویجولی, میرا مراد یہ ہے کہ ہم اگر اپنی اپنی جگہ خود کو ٹھیک کر لیں, اینالائز کریں اپنے آپ کو. یہ ہے کہ ہم دیکھیں, ہم دوسروں کی تو رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے نا, لیکن ہم اپنی تو لے سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تو ڈیولپ کر سکتے ہیں نا. خواتین کے لیے بہترین بزنس کیا ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں؟ ہر بزنس ہی بہترین ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو. دیکھیں بزنس تو بزنس ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بزنس جو ہے نا وہ بہترین ہے, کیونکہ کسی کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے نا, سوٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ کی لائکنگ کیا ہے, آپ کے ٹرینڈز کیا ہیں. بالکل, کوئی ہوتا ہے کوئی مل کو بھی چلا سکتا ہے, لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی کریٹیو ہوتی ہیں, گھر پہ بیٹھے سلائی کا کام کرتی ہیں, وہ سلائی بہت اچھی کرتی ہیں, تو ایک یونٹ لگا کے گھر پہ وہ میرا خیال ہے ایک اچھی ارننگ کر سکتی ہیں, اپنی کریٹیوٹی کو سامنے لا سکتی ہیں, اپنا نام بنا سکتی ہیں. وہ سکلز کی بات آ جاتی ہے نا جہاں پہ. میڈم میں یہاں پہ یہ لازمی پوچھنا چاہوں گا, سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے خواتین کے لیے گورنمنٹ کیا کچھ ایسے کردار ادا کر رہی ہے جس سے خواتین جو گھر پہ بیٹھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے مارکیٹ میں آئیں اور کوئی نہ کوئی سروسز دیں اپنی؟ ہاں جی, وہ اسکول بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے جہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ڈپلوماز کروائے جاتے ہیں, لیکن کوئی ہائی فائی لیول کا نہیں ہے. آپ کہہ لیں چھوٹے موٹے لیول پہ جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اس چیز کو جو ہے وہ جس میں آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی خواتین کے لیے جو ہے وہ مختص کیے ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر یہی ہے, سلائی کڑھائی, بیکنگ, کوکنگ, جو ٹریڈیشنل سے ہمارے ہیں جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. باقی تو دیکھیں اپرچونٹیز کی بات ہے. کچھ لوگوں کو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں, کچھ لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی انہیں اپرچونٹیز نہیں مل پاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو چودھری محمد شفیق صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. چور صاحب, 1 لاکھ بوری کی بات ہو رہی تھی, اب تھوڑا سا اسے آگے بڑھاتے ہیں. 1 لاکھ بوری جس نے سٹور کی, آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ تو ایسوسیشن کے ہیڈ بھی ہیں, معذرت چاہوں گا, کتنی رشوت چلتی ہے؟ مطلب کتنا, کیا ریٹ کیا ہوتا ہے کہ یار اتنے دے تو یہ ہمارا 10 کیور ہے؟ یہ اس پہ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے. نہیں آپ کا تجربہ نہیں, لیکن مارکیٹ میں بات گھومتی ہے نا. کیونکہ ہمارا جو شہر فیصل آباد ہے اس میں یہ نئی چیزیں نا, کیونکہ یہاں چھوٹے ذمہ دار ہیں, اور ہماری اس وقت تو زیادہ تحصیل تاندلہ والا اور جڑا والا میں ہے. فیصل آباد ڈسٹرکٹ کو محکمہ فوڈ نے ڈیفیسٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے ان کے پالیسی میں, کاغذات میں, ہر جگہ. جو ہم سے اگلے علاقے ہیں نا جی, وہاں پہ یہ سچویشن ہے, یہاں گندم زیادہ پیدا ہوتی ہے. جی میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ ان کا کیا سینیریو ہے؟ کچھ ان کا سیاسی پریشر ہوتا ہے, کوئی بیوروکریٹک پریشر ہوتا ہے, کوئی جگیرداری سسٹم ہے, کوئی سیڈ کمپنیوں کی آڑ انہوں نے لی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح پھر چھپایا ہوتا ہے. جب جو پکڑنے والے ہیں ظاہر ان کا کوئی اپنا اپنا ریٹ ہوگا, وہ ان کو راضی کر لیتے ہوں گے. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اب جہاں پہ دوبارہ وہ پنجابی جنہوں کہتے ہیں وائی بیجی دا ٹائم آندا ہے, وہ فصلیں دوبارہ اگانی ہوتی ہیں, گندم کی وائی بیجی کرنی ہوتی ہے, انہوں نے بیج کو بونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نومبر میں, اس کے لیے بھی بوریاں غالباً چاہیے ہوتی ہیں. اب وہ سبسڈائز ریٹ پہ زمیندار لینا چاہتا ہے, اور بیچنے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہنگا بیچے اگر کوئی پرائیویٹ اٹھا رہا ہے, تو اس پہ آپ تھوڑی سی نظر ثانی کریں. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ان پٹس ہیں نا, میں فار ایگزامپل میں کھاد کی بات کرتا ہوں. دیکھیں اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ کھاد ہم ان کو بیچ رہے ہیں انٹرنیشنل ریٹ پر. کھاد جس سے بن رہی ہے فرٹیلائزر, وہ سوئی گیس سے بن رہی ہے,
اب گیس آپ ان کی جو ملک کی اکنامک ویلیو ہے اس کے 13% پر دے رہے ہیں. اگر آپ کو 1 یونٹ 100 روپے کا مل رہا ہے تو گیس کمپنی کو فرٹیلائزر کمپنی کو وہ 13 روپے کا مل رہا ہے. یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور کسان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. کسان کو اب جو ان پٹس ہیں جس میں کھاد ہے، دوائیاں ہیں، بیج ہے، ڈیزل ہے، بجلی ہے، یہ تو آپ دے رہے ہیں بہت بڑے ریٹ پر. ٹھیک ہے، جب اس کا مال بیچنے کا ٹائم آتا ہے تب اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے 3900 سے زائد پہ نہیں بیچ سکتے. ہاں جی، رائٹ، یہ غلط ہے. یہ پالیسی کو ریویو کی ضرورت ہے. یا تو آپ ان کو سبسیڈائز ریٹ پر ان پٹ فراہم کریں تو ان سے سبسیڈائز ریٹ پر چیز خرید کریں. پالیسی میکرز میں آپ کے کوئی ایسوسیشن کے بندے ہیں؟ نہیں، ہماری پالیسی میں ہمارے بندے نہیں ہوتے، ہم تجاویز دینے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اس ملک میں آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ایسوسیشن ہیں، چیمبرز ہیں، ہماری ایپکس پارٹی فیڈریشن چیمبر ہے، سب لکھ کر تجاویز دیتی ہیں. لیکن جوہر صاحب لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں اس کی سنوائی ہوتی جس طریقے سے ہونا چاہیے. ہاں، میں مطلب اپنے شہر کی تو نہیں بات کرتا، ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو، لیکن بہت سارے شہروں میں ایسے ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے جگیردارانہ سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ اثر و رسوخ ہوتا ہے بہت سارے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا، تو ان کا اثر و رسوخ پھر ایم پی ایم این ایس کے اوپر بھی ہوتا ہے، ڈیفینیٹ گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں. پھر ان کے تھرو وہ اپنے پیغامات بھی بھجواتے ہیں، ان کے تھرو پھر پریشرائز ایسیز وغیرہ کو بھی کرواتے ہوں گے. تو کیا ان کے تھرو پھر پالیسیز میکنگ میں کوئی اپنی پارٹیسپیشن نہیں کرتے؟ جن لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں ان کا پالیسی میکنگ میں کردار نہیں ہوتا. دیکھیے پالیسیز جو ہے وہ سیکٹریز بناتے ہیں، وہ کسی بھی محکمے کا جو سیکٹریز پہ اثر و رسوخ اب سیکٹریز کے اوپر اثر و رسوخ سیکٹری ہے. پورے پنجاب میں محکمہ فوڈ کا ایک سیکٹری ہے نا، وزیر بھی ہوتا ہے، بلدیات کا ایک سیکٹری ہے. ان بیچاروں کو تو وہاں پہ میٹنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی. لیکن چوہر صاحب اس کا کوئی نہ کوئی وزیر بھی ہوگا نا، تو وزیر کوئی نہ کوئی ایک ایم پی ہوتا ہے. تو اس وزیر کو اپنی پارٹی کے کچھ ایم پی ایم این ایس کی ماننی بھی پڑتی ہے، اور جب وہ مانتا ہے تو وہ پھر آٹومیٹکلی سیکٹری کو بھی کہتا ہوگا. سیکٹری کی بھی مجبوری ہوگی اس کام کو کرنے کی. بالکل سارا. تو پھر وہ پالیسی کے لیے کہہ کہ کچھ نہ کچھ کیوں نہیں کروا سکتا؟ بس وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو ان کے مفاد میں جاتی ہیں، وہ اس میں رکھتے ہیں. جو ان کے مفاد میں نہیں ہوتی وہ اصل بات یہی ہے کہ کرپشن ہے. کرپشن وہ تو یہ اس ملک کا اب خاصا بن چکا ہے نا. ہم 160 نمبر پر ہیں، عمرے میں ہم دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، ٹھیک ہے، آج پہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور کرپشن میں 160 نمبر پر ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے ہماری. بالکل بالکل، اس میں مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ چودھری محمد شفیق انجم صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. جوہر صاحب تھوڑا سا بجلی کے ریٹس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ فلور ملز کتنا سفر کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کتنا آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اور گزشتہ 5 سالوں کی نسبت سے دیکھا جائے تو فی یونٹ کتنی کمی آئی ہے، کتنی بڑھوتری ہوئی. کمی تو ویسے ہوگی نہیں، بڑے ہی ہوں گے، کم تو نہیں اب ہو سکتے. دیکھیں ہمارا خام مال جو ہے پچھلے سال 2200 روپے گندم تھی، اس سال 4000 ہو گئی. 1 سال پہلے بجلی کا بل آ رہا تھا 15 سے 20 روپے یونٹ، اس وقت آ رہا ہے 60 سے 70 روپے یونٹ. بلے بلے 3 سے 4 ٹائم بڑھ گیا. اس طرح لیبر ویجز بڑھ گئی، اس طرح ٹیکسیشن بڑھ گئی. یہاں پہ ایکچولی جو ہمارے ہے نا وزیر خزانہ صاحب یا ارباب اختیار، ان کا ماٹو یہ ہے کہ آپ مصنوعی طور پر غبارے کو پھیلائیں تاکہ وہ بڑا نظر آئے. جب ریٹ کو بڑھاتے جائیں گے تو وہ 17% آپ نے اس میں سے سیل ٹیکس نکالنا ہے، اس کے اوپر انکم ٹیکس نکالنا ہے، تو آپ کے پاس خاصے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی شک نہیں ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ آئی ایم ایف کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے جناب 8000 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیا، لیکن اس کی قیمت عوام نے کیا دی ہے؟ وہی چیز جو اسے 5 روپے کی ملنے چاہیے تھے اس کو 20 روپے میں لینی پڑ رہی ہے. تو رزلٹ وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس طرح جو سکھ یونٹ ہیں، ابھی آپ دیکھیں پچھلے سال ہم نے بسوں پہ اشتہار لگائے ہوتے تھے کہ ہمیں ورکر کی ضرورت ہے. ہمارا شہر ٹیکسٹائل کا ہے نا، میں روزانہ 4-6 ورکرز کی بسیں گزرتا دیکھتا تھا، اس پہ اشتہار ہوتا تھا ورکر کی ضرورت ہے. آج سچویشن کیا ہے کہ آپ کے شہر کی جو 70% انڈسٹری ہے بند ہے، اور ورکر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کو جابز نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، اور اس پہ اور کیا انہوں نے واردات کی ہے واپڈا نے کہ جو سکھ یونٹ بند پڑے ہیں ان کے جو فکس چارجز میٹر کے آ رہے تھے 3000 روپیہ،
अब उसको बढ़ाकर 250 रुपये किलोवाट कर दिया 8-9 माह पहले, 1 साल हो गया ये। तो अब एक जो मैं फ्लोर मिल की मिसाल दे देता हूँ कि अगर एक फ्लोर मिल बंद हो गई है तो उसको 3 लाख रुपया माहाना फिक्स चार्जेस आ रहे हैं, उसने 1 यूनिट भी नहीं चलाया। ये 3000 से उठाकर 3 लाख कर दिया है। भाई क्या करना, आप चाहते क्या हैं कि ये भाग जाएं? तो आपके सामने 8 लाख लोग निकल गए हैं 1 साल में इस मुल्क से, इसमें नौजवान भी शामिल है और हम जैसे भी शामिल हैं। तो अगर यही वतीरा गवर्नमेंट्स का रहा तो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। जब आपने हर अदारे को रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी बना दिया, ये रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसियाँ 2 होती हैं, एक होती है एक्साइज डिपार्टमेंट, एक होता है FBR। ये नहीं होता कि सिविल डिफेंस भी यही काम कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट भी यही कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट, कॉरपोरेशन, गर्ज के किस किस का मैं नाम लूँ, हर अदारा इस वक्त रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी बना बैठा है। जब उनसे बात करते हैं एसोसिएट, वो कहते हैं जी हमें ऊपर से टारगेट मिला है, पूरा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चले जाएगी, शोकज मिल जाएगा, सस्पेंशन आ जाएगी। अजीब तमाशा, मुल्क में अनारकी फैली हुई है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई इंडस्ट्रिस्ट को, बिजनेसमैन को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालात में भी हम जी रहे हैं, ये हमारा हौसला है और अल्लाह की करमनवाजी है। ठीक है, इंडस्ट्री आप खुद इस शहर से हैं, आपको पता है कि इस वक्त टेक्सटाइल की क्या पोजीशन है, और हमारी सबसे मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। इस वक्त बेशतहाशा फाबरलूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, आपकी स्पिनिंग मिलें बंद हो चुकी हैं, आपकी प्रोसेसिंग मिलें बंद हो चुकी हैं। इस तरह अदर इंडस्ट्री जो है, इस वक्त काम 2 इंडस्ट्रियों का चल रहा है थोड़ा ज़्यादा, एक फूड इंडस्ट्री का तो एक मेडिसिन का। मेडिसिन का तो दोनों का सिर्फ काम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, बाकी सब सिक होते जा रहे हैं। इनका इसलिए चल रहा है कि लोगों ने रोटी खानी है, जिसने रोटी खानी है उसने बाद में दवाई भी खानी है। सीधी बात, अच्छी बात। रोटी भी तो एक्स्ट्रा खा लेनी होती है ना, जरूरत से और म्यारी भी नहीं खानी। फिर म्यारी जब गंदम हमें वो यूक्रेन और रशिया की मिलेगी तो जिस तरह की गंदम मिलनी है, आटा भी तो वैसे ही बनना है ना भाई। और ऊपर से जो हमारे डिपार्टमेंट है वो उस गंदम में और मिलावट करते हैं। फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, और ये फोर्टिफिकेशन कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स निकालने के हवाले से। तो यहाँ बस ऐसे ही चल रहा है भाई। अल्लाह ताला बस हमारा हामी और नासिर हो। हम तो अल्लाह की वो सहारे, अल्लाह की सुपुर्द करके सुबह निकलते हैं, शाम तक काम करते हैं। यहाँ ये सिलसिला है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, जिनको मौका मिल रहा है वो मुल्क से भाग रहे हैं, अपने पैसे इकट्ठे करके। वो कहते हैं निकल जाओ यार, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। देख ले नाज़रीन, ये माशाल्लाह हमारे फैसलाबाद के जो कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं, उनका ये कहना है कि ये सूरत हाल है कि अनारकी फैल चुकी है, इसको अब कंट्रोल कैसे करना है ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो मैडम, आप क्या समझती हैं, आपकी क्या सबमिशन है कि ये गैसेस के रेट्स जो बन रहे हैं, बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, कितना इफेक्ट आ रहा है? इफेक्ट है कितना, क्या परसेंटेज तो आप देखें ना, जैसे शफीक साहब ने आपके सामने अब बताया है कि हम एक इंडस्ट्रियल सिटी में बैठे हुए हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो सारा कुछ है, किसके ऊपर बेस कर रही है? इंडस्ट्री के ऊपर, जो हमारी वही बंद होती जा रही है। तो हमने सरवाइव कैसे करना है? ये मुल्क की जो इकोनॉमी, यानी किसी की बैकबोन है, ये जो हमारा शहर फैसलाबाद है, ये हमारी कंट्री का बैकबोन है, ये बैकबोन सिटी है। जब इसकी ही अगर गवर्नमेंट इसको नहीं फैसिलिटेट करेगी, नहीं लोगों की परवाह करेगी, तो फिर एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? वो पंजाबी जी कहते हैं ना, लक्को रह गया। मेरा ख्याल है ये बैकबोन जो है ना, अब लक्को रह गया वाला काम ही है। तो बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आज के शो के अंदर आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो मजीद बेहतर हो। तो इसी दुआ के साथ आज के शो को इख्तिताम को पहुंचते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो कम है। तो वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हनान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।